अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ तेरा इश्क जानलेवा पार्ट 2। यासिर, मुझे डायमंड की रिंग चाहिए आज रात तक। नहीं, डिज़ाइन मैं बताऊँगा, वैसी सेम होनी चाहिए और उसकी कीमत 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। कॉल बंद करता अब वो नज़रों से ओझल होती गाड़ी पर से नज़रें हटाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। फारसिया एवान सारे रास्ते ही रिंग की परेशानी और सबके सवाल जवाब पर सोचती हलकान होती आई थी। अपने बाएं हाथ को दुपट्टे की ओट में छुपाती हॉल में बैठे तंजीला बेगम और महापारा से सरसरी सलाम दुआ करती अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किए बैठ गई। मामा को पता चल जाएगा, नहीं चची को पता लगेगा, वो पूछेंगी क्या कहूँगी मैं कि गुम गई। नहीं, बाबा भी गुस्सा करेंगे। वो बड़बड़ाती दोनों हाथों को आपस में मसलने लगी थी। मुझे मम्मा को बता देना चाहिए उसके बारे में। वो कॉलेज आ गया, पर मेरे कॉलेज का कैसे पता लगा उसे। वो वाकई में शदीद परेशान थी, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था, वरना उसकी सोच की सुई बस उसी सोच पर आकर ना रुकती। मैं क्या करूं, किससे मदद लूं? अगर बाबा को पता लग गया कि मैं उससे मिली थी या उसने मेरी रिंग फकीर को दे दी तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और चच्ची लोग समझेंगी वो मेरी वजह से घर आया था। क्या करूं? वो गहरे इस्तराब में मुब्तला गालों में फिसलते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ती बज़ल इब्राहिम से आज दूसरा रिश्ता कायम कर गई थी। वो था नफरत का, और पहला रिश्ता जो इन दो मुलाकातों में उभर कर आया था वो खौफ का था। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो उसके नाम से नावाकिफ़ थी और नावाकिफ़ ही रहना चाहती थी। फिर वो सारा दिन किसी न किसी बहाने से अपने कमरे में ही मकीद रही थी, मगर रात के डिनर के वक्त उसे नीचे आना पड़ा था। हाथ को दुपट्टे की ओट में करती वो सबको सलाम करती चेयर घसीट कर टिक गई थी। कुछ पता चला भाई साहब उस लड़के का? कौन था, क्या चाहता था? तंजीला बेगम नाजिर ऐवान से पूछने लगी, जबकि उनकी बात पर फारसिया अपनी जगह चोर सी होकर रह गई। मैंने सुबह भी कहा था कि वो एक मुजरिम था मेरा, मुझे धमकाने यहाँ तक आ गया। उसके साथ क्या करना है ये भी मुझे पता है। आप लोग बेफिक्र होकर रहें। नाजिर ऐवान ने दो टोक बात करके अपनी तवज्जो खाने की जानिब मुब्जिल कर दी। बाबा, वो बेइख्तियार पुकार बैठी थी, मगर जिस तरह उन्होंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था उसके अल्फाज उसके मुंह में ही दब गए। क्या बात थी? वो बेजारी से बोले। फारसिया की आंखें पुरनम सी हो गई। नाजिर रहमान अपने अंदाज से हमेशा उसे बावर करवाता था कि वो उसके लिए आम है और आम ही रहेगी। अब बोल भी चुको कमअक्ल लड़की। अब तो उनके लहजे में नागवारी साफ महसूस की जा सकती थी, जिसको महापारा बेगम ने तासुफ से देखा था, जबकि बाकी सारे इस चीज़ से लाताल्लुक होकर खाने में मसरूफ़ थे। वो मेरे कॉलेज में स्पीच कंपटीशन है, बॉयज़ कॉलेज के साथ। मैं हरगिज़ नहीं। जब एक दफ़ा कह दिया कि तुम बस कॉलेज और घर की हद तक रहोगी तो फिर और बात ख़त्म। अब कहकर वो पानी का गिलास मुंह से लगा गए। फारसिया ने डबडबाई आंखों से महापारा की तरफ देखा, जो अफसोस से सर हिलाकर रह गई थी। हमेशा से उनको नाजिर ऐवान का फारसिया के साथ रवैया बुरा लगता था, मगर वो उसकी वजह से कुछ भी नहीं कह पाती थी और खामोश हो जाती थी। वैसे डियर सिस्टर, क्या तुम बोल लोगी सबके सामने? ये कमर था, उसका चचाजाद भाई। उसकी बात पर फारसिया ने गुस्से से देखा, मगर कमर के साथ बैठे एहसन की हंसी देखकर वो लब काट कर रह गई थी। फिर बड़ी बेदिली से वो खाना खाकर मर्दों के उठने के बाद उठी, मगर तंजीला चच्ची के सवाल पर रुकी थी। तुम्हारी मंगनी की रिंग कहाँ है? उनके सवाल पर खुश्क होते गले को तर करती मुड़ी। उसके रूम में होगी। महापारा ने उसकी मुश्किल आसान की। वो गहरा सांस भरती सर हिलाती अपने कमरे में आ गई। आज रूम में थी, कल रूम में होगी, और एक दिन सबको पता लग जाएगा। मैं क्या कहूँगी सबको? वो सर थामे बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई थी। वो इस वक्त उस ब्लू जीन्स और वाइट बटन डाउन शर्ट वाले बरजल इब्राहिम को सोचना नहीं चाहती थी, मगर उस ग्रे आंखों वाले बरजल इब्राहिम को सोच रही थी। मेरा काम अच्छे से हो जाना चाहिए। बात ख़त्म करता वो खाने की टेबल पर आया था, जहाँ हमेशा की तरह वो दोनों उसका इंतज़ार कर रहे थे। शुरू करो तुम दोनों।
मिस जोना को इशारा करता वो दोनों से बोला। मिस जोना ने खाना प्लेट में निकाल कर उसके सामने रखा और खुद जरा सा पीछे होकर खड़ी हो गई। अरे ये क्या, अपने हैदर मियाँ आज दाल चावल खा रहे हैं? सुलेमान, जो सारे वाक़ये से लाइल्म था, हैदर के आगे पड़ी प्लेट को देखकर हैरान हुआ था, जो दिल पर पत्थर रखकर खा रहा था। ओह हैदर, तुम काफ़ी सादा होते जा रहे हो। खाने में सादगी बहुत अच्छी बात है। बरसर इब्राहिम ने मुस्कुराहट होठों में दबाकर उसे सराहा था, जो ज़ब्त के घूंट भर गया था। लगता है हैदर मियाँ को सज़ा दी गई है। सुलेमान को उसका दाल चावल खाना और फिर खामोश रहना हजम नहीं हो रहा था, इसलिए मिस जोना की तरफ देखा, जिसने कंधे उचका दिए। सब जानते थे कि मिस जोना सिवाय बरजल इब्राहिम के किसी को वजाहत नहीं देती थी। किसने दी है, बताएगा कोई मुझे? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे भाई को इस तरह की सज़ा दे? बरजल इब्राहिम उसके सुर्ख चेहरे के तासुरात देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब क्या मैं ये सादा खाना खा सकता हूँ? बड़े तहम्मुल से बोलता सुलेमान को कहकहा लगाने पर मजबूर कर गया, क्योंकि वो सारी गेम अब समझ चुका था। श्योर माय लिटिल ब्रो, बरजल मुस्कुराहट दबा गया। भाई एसपी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। सुलेमान की इत्तला पर बरजल ने सर हिलाया। अच्छा है सुलेमान, उसे मेरे बारे में जानने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए अब अशद ज़रूरी है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो आपके बारे में जान तो लेगा, मगर कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि 20 गाय जो भी काम करते हैं उनके सबूत नहीं छोड़ते। सुलेमान का लहजा मुस्कुराता था, जिसको समझकर बरजल के लब भी फैल गए थे। इस बार नाजिर ऐवान के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलने को दिल कर रहा है। खाने से हाथ खींचता वो उठ खड़ा हुआ था। इस खेल में चूहा तो नाजिर ऐवान होगा, मगर बिल्ली? खामोशी से खाना खाते हैदर ने पहली दफ़ा इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। गुस्सा तो उसे भी था नाजिर ऐवान पर, जिसने जानबूझकर उसे पकड़ा था। बरजल इब्राहिम की आंखों के सामने वो खौफजदा हिरनी आई थी। उसके लब मुस्कुरा उठे थे। है एक डरपोक और मासूम सी बिल्ली, कहता हुआ वो चला गया। हैदर ने नासमझी से सुलेमान की तरफ देखा, जो खुद उसकी बात का मतलब समझ रहा था। फारसिया ऐवान सुलेमान के जहन में झमका हुआ और हैरानगी से सीढ़ियां चढ़ते बरजल को देखने लगा। डरपोक बिल्ली, हैदर अभी तक उलझा हुआ था। फारसिया अभी तक सोचों में डूबी थी कि दस्तक की आवाज़ पर अपने ख्यालों से निकलकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां अंजुम खड़ी थी। आ जाए। वो सीधी होकर बैठी तो अंजुम कमरे में आई। उसके हाथ में कुछ था। छोटी बीबी, ये आपके लिए। एक छोटा सा डिब्बा था, उसके सामने रखती वो चली गई। फारसिया जो पूछने लगी थी कि इसमें क्या है और किसने भेजा, मगर उसकी जाने की फुर्ती देखकर चुप हो गई और डिब्बा खोला, जिसके अंदर एक छोटी सी मैरून वेलवेट कलर की डिब्बिया और उसके साथ एक चिट भी थी। ये क्या है, वो सोचती डिब्बी को खोलने लगी तो उसके अंदर हीरे की रिंग देखकर वो शिजदा रह गई थी। वो बिल्कुल उस जैसी रिंग थी, बस फर्क था उसके अंदर बी का। वो भी बड़े गौर से देखने पर ही नजर आता था, वरना कोई सरसरी देखता तो ये पहचान ही ना पाता कि ये वो रिंग नहीं है। ये कैसे, किसने भेजी? वो उलझन का शिकार होने लगी। फिर उसने चिट को खोल कर देखा तो उस पर लिखी इबारत पढ़कर वो हैरानगी के शदीद झटके के जेरे असर चली गई। ये रिंग पहन लेना और उतारने का कभी सोचना मत, वरना फिर तुम मुझे तो जान गई होगी कि मैं जो कहता हूँ वो मैं करता ही हूँ। अब शुक्रिया तो फ़र्ज़ है तुम पर, और ख़ुद को तैयार रखो, बहुत जल्द शुक्रिया वसूल करने आऊँगा। बरजल इब्राहिम। वो जैसे जैसे पढ़ती गई वैसे वैसे उसका दम खुश्क होता गया। वो सारी रात इसी कश्मकश में थी कि इस रिंग को पहनना है या नहीं, मगर वो सुबह तक फैसला ना कर पाई थी। कॉलेज के लिए तैयार होकर रिंग को पकड़कर ड्रेसिंग के ड्रॉ में रखती। वो जाने के लिए मुड़ी कि कमरे में दाखिल होती महापारा बेगम को देखकर वो रुकी और अपना हाथ दुपट्टे की ओट में कर लिया। हो गई तैयार तुम? वो उसका तफसीली जायज़ा लेती हुई बोली। जी मम्मा, असल में मैं तुमसे ज़रूरी बात करने आई थी। तुम्हारी सास की कॉल आई थी,
وہ ڈیٹ فکس کرنے آنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارے بابا سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ مہاپارا کی بات پر وہ گہرا سانس بھرتی عجیب سے انداز میں مسکرا گئی۔ اور بابا تو کہتے ہوں گے کل کے بجائے آج ہی وہ آ جائے اور مجھ مصیبت کو لے جائے تاکہ بابا کی فکر ختم ہو جائے۔ اس کے طنز پہ مہاپارا بیگم خاموش ہو گئی تھی کیونکہ یہی جواب ناظر شاہ سے ملا تھا۔ پر ماما میرے پیپرز، تم فکر نہ کرو، وہ لوگ تمہاری اسٹڈی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ وہ خود چاہتے ہیں کہ تم بھی تعلیم جاری رکھو۔ مہاپارا نے نرمی سے اس کا گال سہلایا تھا، وہ مسکرا دی۔ رنگ کہاں ہے؟ مہاپارا بیگم اس کے ہاتھ کو دیکھتی کہہ اٹھی۔ فارسیہ گڑبڑا گئی۔ وہ ڈرا میں ہے۔ کیوں؟ کل بھی تمہاری چچی رنگ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جلدی سے پہنو۔ مہاپارا بیگم کے اصرار پر وہ سر ہلاتی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رنگ نکال کر انگلی کی زینت بنا چکی تھی۔ ناظر ایوان اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھا دلاور کا انتظار کر رہا تھا جو کہ اپنے دیے گئے ٹائم سے 10 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ سب کے سب ناکارہ لوگ ہیں یہاں۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالتا وہ پانی کا تیسرا گلاس منہ سے نکال گیا تھا۔ وہ دونوں سے وہ ایسے ہی پیچتاب کھا رہا تھا۔ آخر کو کوئی بڑی دیدہ دلیری سے نہ صرف اس کے گھر میں گھسا تھا بلکہ سرے عام اسے دھمکی سے بھی نوازا گیا تھا۔ سوری سر، لیٹ ہو گیا میں۔ تبھی دلاور اس کے پاس آتا جلدی سے بولا۔ ناظر ایوان بس غصے سے اسے گھور کر رہ گیا۔ کام کا بتاؤ۔ برزل ابراہیم کے بارے میں جاننے کے لیے ناظر ایوان بہت بےتاب تھا۔ سر، دیکھا جائے تو وہ ایک عام شہری ہے جو بڑے شریفانہ طور پر رہ رہا ہے، مگر وہ شریف نہیں ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کلیئر ہے، اس کا کام دھندا لیگل ہے، مگر اس کا اپنا ایک گینگ ہے جو پورے ملک میں کیا باہر کے ممالک میں بھی کام کرتا ہے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اور بنا ثبوت چھوڑے وہ کیسے سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم۔ دلاور کی انفارمیشن پر ناظر ایوان کا دماغ گرم ہو گیا تھا۔ یہ اطلاعات ہے تمہاری؟ یہ مخبری کرتے ہو تم؟ کوئی ایک بات جو میرے پتے کی بتائی ہو؟ ایک عام آدمی کے بارے میں تم؟ سر، وہ عام آدمی نہیں ہے۔ کسی پولیس اسٹیشن، کسی بھی انویسٹیگیشن، کسی بھی گینگ کے پاس اس کی ذرا بھی انفارمیشن نہیں ہے۔ ثبوت تو دور کی بات، کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ لوگ اس کے نام کو جانتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت بڑے بڑے سیاستدانوں اور قانون کے رکھوالوں کے ساتھ ہے، کیونکہ فنڈنگ بہت زیادہ کرتا ہے سیاسی پارٹیوں کو۔ دلاور نے اس کی بات کاٹ کر سچائی بیان کی جو اسے کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پر اب اس کا پالا میرے ساتھ پڑا ہے، ناظر ایوان کے ساتھ، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ اپنی بل میں چھپے سانپ کو کیسے باہر نکالنا ہے۔ ایک دفعہ وہ میرے پر کھل جائے پھر کیسے کیس بناتا ہوں اور اسے اندر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ناظر ایوان کی آنکھوں میں بدلے کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سر، اس نے کیا کیا ہے ویسے؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور نہ تمہارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تم بس اتنا کرو کہ جن سیاسی پارٹیوں کو فنڈ دیتا ہے وہ کون سی ہے تاکہ پتہ چلے ان سے وہ کون سے کام نکلواتا ہے۔ ناظر ایوان اٹھتے ہوئے کچھ نیلے نوٹ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتا ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ وہ غائب دماغی کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھی پینسل سے لکیریں کھینچتی سب سے لا تعلق بیٹھی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی دوست ہیرا نے دوسری بار اسے ٹہکا دیا۔ کہاں گم ہو آج؟ ہاں، کہیں نہیں۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ گہری سانس بھر گئی۔ مجھے لگا شاید اس ہینڈسم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہیرا کی معنی خیز بات پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہینڈسم؟ ارے وہی جو اس دن کالج کے گیٹ پر تھا تمہارے ساتھ، تمہارا منگیتر ہادی۔ اور کون؟ ہیرا کی بات پر وہ بھوچکی سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہیں، وہ ویسے بہت زیادہ خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنا خوبصورت اور چارمنگ پرسنالٹی کا منگیتر ملا، اور اوپر سے لونگ اور کیئرنگ بھی۔ ہیرا اپنے ہی دھیان میں بولے جا رہی تھی۔ وہ بار بار کچھ کہنے کو لبوا کرتی پھر چپ ہو جاتی۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد وہ بولتی کہ پرنسپل کے آفس میں اس کا بلاوا آ گیا۔ میڈم نے مجھے کیوں بلایا، خود سے کہتی وہ سوچتی، اور پرنسپل رخشندہ کے آفس میں داخل ہو گئی۔ جی، آپ نے بلایا میڈم؟ فارسیہ کے کہنے پر میڈم رخشندہ نے اس کی طرف دیکھا۔
ہاں، وہ باہر آپ کے ڈرائیور آئے ہیں۔ آپ کے گھر سے کال آئی تھی کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، سو آپ کی ہاف چھٹی منظور ہو گئی ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ میڈم کی بات پر اس کا دھیان مہاپارا بیگم کی طرف گیا، جو صبح اسے اطلاع دے رہی تھی۔ اوہ، تو وہ لوگ آج ہی آ گئے۔ دل گرفتگی سے وہ بیگ اٹھائے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ باہر آ کر دیکھا تو ڈرائیور یا گاڑی کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ کچھ پریشان سی ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی ایک بلیک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ یہ تو ہماری گاڑی نہیں ہے۔ وہ سر نفی میں ہلاتی واپسی کے لیے قدم موڑنے کے لیے اپنے پیچھے کھڑے اس 6 فٹ سے نکلتے قد والے برزل ابراہیم کو دیکھ کر دل اچھل کر نہ صرف حلق میں آ کر رکا تھا، بلکہ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے اٹک گیا تھا۔ یقیناً برا تو بالکل نہیں لگا ہوگا اتنا کہ مجھے یہاں دیکھ کر۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے دلچسپی سے اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ میں نے یہ وہ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتی اپنا انگوٹھی والا ہاتھ آگے کر گئی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے رنگ پہن لی ہے، اب کیا لینے آئے ہو؟ نائس۔ برزل ابراہیم نے رنگ کو اپنے ہاتھوں کی 2 پوروں سے چھو کر سراہا تھا، جو جلدی سے نہ صرف اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی بلکہ خود بھی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ویل، گاڑی میں چلنا ذرا، مجھے تم سے کام ہے۔ وہ اس کی گھبراہٹ کا جائزہ لیتا بے نیازی سے بولا۔ نہیں، فارسیہ قطعیت سے انکار کر گئی، مگر اس کے دیکھنے پر جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ وہ مجھے گھر جانا ہے، وہ میرا ڈرائیور، میں نے ہی بلوایا ہے تمہیں، تمہارا ڈرائیور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اپنے ٹائم پر ہی آئے گا۔ فارسیہ حیرت کے شدید جھٹکے کے زیر اثر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے؟ وہ خود کو کوسنے لگی کہ گیٹ سے باہر ہی کیوں نکلی۔ پہلے ڈرائیور کی نشاندہی تو کر لیتی، مگر وہ فارسیہ ایوان تھی، سب کے حکم پر سرخم کرنے والی، اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کیسے کر سکتی تھی؟ اب چلو گی کہ مجھے تمہارا ہاتھ پکڑ کر یا بازو سے کھینچ کر زبردستی گاڑی میں لے جانے کی دھمکی دینی ہوگی؟ اگر ایسا ہی کوئی سین کریٹ کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ برزل ابراہیم نے اپنے ازلی لاپرواہی والے انداز میں کندھے اچکائے تھے، جبکہ فارسیہ سر نفی میں ہلاتی قدم بڑھا گئی اور اپنے دھک دھک کرتے دل کو قابو میں کرتی ان اکھیوں سے کالج کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگی، جو بند ہو چکا تھا۔ پھر سڑک کی طرف دیکھا جہاں اس وقت اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے رونے کے، اور اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ وہ بیگ سنبھالتی اندر بیٹھ گئی۔ اندر بیٹھنے پر اسے اندازہ ہوا وہ کوئی کار نہیں تھی، بلکہ آمنے سامنے سیٹوں والی کوئی اور ہی گاڑی تھی، جس کی سیٹوں کے درمیان ایک ٹیبل تھا جس میں 2-3 قسم کے کھانے تھے۔ اپنی بے بسی سے آنکھوں میں آ جانے والے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ یہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ 2 آدمی فرنٹ سیٹ سے اٹھ کر جا کر باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ اصل میں مجھے لنچ کرنا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے ساتھ کیا جائے، دوسرا شکریہ بھی تو وصول کرنا تھا اس ادنا سی چیز کا۔ وہ رنگ کی طرف اشارہ کرتا پانی کی بوتل سے منہ لگا گیا۔ فارسیہ کا دل کیا کہ وہ رنگ اتار کر اس کے منہ پر دے مارے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اس کے اندر ایسا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس لیے تو اپنی کم ہمتی پر آرام سے آنسو بہانے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہارے ان آنسو سے فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں۔ میرا اور تمہارا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ تم آنسو بہاؤ اور میں کہوں کہ مت رو۔ تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، سو یہ صاف کرو اور سکون سے کچھ باتیں سنو اور پھر چلی جانا۔ اس کی طرف ٹیشو پیپر بڑھایا جسے فارسیہ نے مرے مرے ہاتھ سے تھام کر آنسو صاف کرنے لگی، جو اس کٹھور کی باتوں پر بلا وجہ ہی آئے جا رہے تھے۔ لنچ کرنا ہے تو کر لو، ویسے بھی رات کا کھانا بمشکل ہی ہضم ہوگا تمہیں، کیونکہ میں تمہارے لیے رات تک ایک سرپرائز پلان کر رہا ہوں۔ کانٹے اور اسپون کی مدد سے وہ کھانا کھاتا فارسیہ کا دم خشک کر گیا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ جو بھی اس کی پہلی بات پر سوچ میں پڑ گئی تھی، اب تو ششدر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جو اتنی بڑی بات کہنے کے بعد بھی پرسکون سا کھانا کھا رہا تھا۔
تمہارے بابا سے بات کرنے سے پہلے میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں، کیونکہ کل کو میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ مجھ سے کسی نے میری مرضی ہی طلب نہیں کی تھی۔ وہ شاید اسے اپنی باتوں سے ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے باتوں کے تیز تیر چلاتا گیا، یہ دیکھے بنا کہ اگلا بندہ مرنے کے قریب ہو چلا تھا۔ نہیں نہیں، پھر سے اس کی آنکھوں سے جیسے سیلاب اتر آیا تھا۔ بابا مار دیں گے مجھے، بابا نہیں، پلیز پلیز مجھے معاف کر دینا، یہ نہیں۔ وہ آگے کا سوچ کر ہی دہل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سننے کے بعد اس کا باپ اس کے منہ سے صفائی کا ایک لفظ بھی نہیں سنے گا۔ اس کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر برزل نے کھانے سے ہاتھ روکا اور اب کی بار کچھ نرم لہجے میں گویا ہوا۔ تم فکر نہ کرو، جس طرح میں رشتہ طلب کروں گا تمہارے بابا تمہیں ماریں گے نہیں، بلکہ تمہیں محفوظ کریں گے۔ اس کی تسلی پر وہ مسلسل سر نفی میں ہلاتی رہی۔ میری شادی ہونے والی ہے، میں ہاں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تیار ہو جاؤ، تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ 2 دن دے رہا ہوں تمہیں، تیسرے دن آ جاؤں گا تمہیں رخصت کروانے کے لیے۔ وہ دھماکے پہ دھماکے کیے جا رہا تھا، بنا سوچے کہ سامنے والے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان دھماکوں کے اثرات کو برداشت کر سکے۔ فارسیہ کے ابھی سے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ زرد چہرہ لیے برزل ابراہیم کی طرف رحم کی اپیل کرتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وہ اپنے باپ کو بھی جانتی تھی کہ وہ اس کو مارنے میں ایک پل بھی نہیں سوچے گا۔ اب تمہیں جانا چاہیے، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے تمہارے ڈرائیور کے آنے کا۔ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتا وہ دوسری اس پر ڈالی جو سفید یونیفارم میں خود سفید ہو گئی تھی۔ اب 3 دن بعد تم سے ملاقات ہوگی، فارسیہ ایوان سے نہیں بلکہ فارسیہ برزل ابراہیم سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس کے نکلتے ہی وہ بولا اور دور کھڑے آدمیوں کو اشارہ کرتا بلیک چشمہ آنکھوں پر چڑھاتا ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ فارسیہ مرے مرے قدموں سے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھتی اپنی زندگی کے آخری پلوں کو محسوس کرنے لگی۔ سر، برزل ابراہیم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ایس ایچ او نسیم کی آواز پر ناظر ایوان نے چونک کر سر اٹھایا۔ بھیجو اسے، اور ہاں دروازے پر ہی رہنا، نسیم کو کہتا وہ اپنا پستل نکال کر ٹیبل پر رکھ گیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور بلیک جینز پر گرے ٹی شرٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے وہ اپنی بھرپور مردانہ وجاہت لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سلامتی تو آپ پر بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی سلامتی نہیں چاہتے۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتا مسکرا کر بولنے لگا۔ آپ کے گھر میں بنا اجازت گھسا تھا، جو آپ کو کافی ناقابل قبول لگا، اس لیے آپ کے تھانے میں اجازت سے آیا ہوں۔ یقیناً یہ بھی اچھا تو نہیں، بالکل نہیں لگا ہوگا آپ کو۔ برزل نے پرسکون نظروں سے ناظر ایوان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ تو ماننا پڑے گا برزل کہ باپ بیٹی میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے مجھے دیکھ کر چہرہ لال کرنا، وہ ڈر کی وجہ سے اور یہ غصے کو ضبط کرنے کی وجہ سے۔ برزل نے سر جھٹکا۔ یہاں آنے کا مقصد؟ ایک ذاتی کام سے آیا ہوں، ویسے ملاقات تو گھر میں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ کیا ہے نا، اس بار میں ذرا بے ادبی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اتنا ہلکا نہ لو لڑکے، ورنہ اس بار کی غلطی آخری غلطی بن جائے گی۔ ناظر ایوان کے لہجے میں اور آنکھوں میں صاف نفرت دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ تو آپ لے رہے ہیں مجھے، یہ جو آپ کے مخبر میرے خلاف کچھ جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں، تو میں بتا دوں کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میں برزل ابراہیم نے بولتے ہوئے دیوار پر لگے کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اپنی بات مکمل کی، کیونکہ میں ایک نہایت شریف آدمی ہوں اور شریفانہ طور پر چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہوں۔ تم فکر نہ کرو برزل ابراہیم، ثبوت ملے نہ تو ثبوت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ ناظر ایوان تلخی سے بولا۔ اچھی بات ہے، بہت اچھا لگا سن کر، مطلب کافی مزہ آنے والا ہے سپاہی اور شریف آدمی کی لڑائی میں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق جملے کو ڈال گیا تھا۔ اس وقت مجھے ایک اور کام سے آنا پڑا، اگر میرے گھر میں مجھ سے کوئی بڑا ہوتا تو وہ آتا، مگر وہ کیا ہے نا کہ گھر میں میں ہی بڑا ہوں، سو مجھے ہی آنا پڑا آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے۔ برزل کے آخری الفاظوں نے ناظر ایوان کے دماغ کو جھٹکا دینے کے بعد جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی یہ کہنے کی؟ ناظر ایوان اپنی سیٹ سے اٹھتا کھا جانے والے انداز میں چلانے لگا۔ ٹیک اٹ ایزی، ریلیکس، میں بھی تو ہوں نا جو تم سے رشتہ داری کرنے لگا ہوں، مگر صرف نکاح ہونے تک، پھر تمہارا اور میرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہی مار دوں، میری نظروں کے آگے سے دفع ہو جاؤ، اور میری بیٹی کے بارے میں اب ایسا سوچنا بھی مت۔ ناظر ایوان نے اسے قہر بھری نگاہوں سے گھورا تھا، جو ریلیکس انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری بیٹی کے بارے میں ایسا نہیں سوچ رہا، اسے تو میں ٹھیک سے جانتا بھی نہیں ہوں، بلکہ دیکھا بھی نہیں غور سے اب تک۔ یہ سب تو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں تاکہ داماد بن کر میں تمہارے قریب آ سکوں، اور تم میرے بارے میں جاننے کے لیے یوں ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے پیسے نہ پھینکو۔ اس لیے تیار رہنا، پورے 3 دن بعد، کہہ کر وہ جانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا، جو آگ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنے اشتعال کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ میں نے سنا تھا کہ پولیس والے اپنے دامادوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، پر تم نے بتا دیا کہ میں نے ٹھیک سنا تھا، مگر امید غلط بندے سے لگا لی۔ 3 دن بعد ملاقات ہوگی، بائے سسر جی۔ دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتا وہ نکل گیا۔ ناظر ایوان نے غصے سے ٹیبل پر پڑا گلاس زمین پر دے مارا۔ تمہارا کوئی علاج کرنا پڑے گا، بہت جلد۔ ناظر ایوان موبائل ہاتھ میں لیے اپنے آفس سے نکل آیا۔ وہ رات تک پریشان اور بے فکر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر برزل ابراہیم کی دیدہ دلیری پر غصہ آ رہا تھا، اور اپنی شامت آنے کا اتنا خوف طاری ہو گیا تھا کہ وہ کمرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر لگاتی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی، اور ناظر ایوان کے رد عمل کا سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ چھوٹی بی بی، آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مہو تھی کہ انجم کے آنے پر چونکی، اور اس کے پیغام پر دم سادھے اسے دیکھنے لگی جیسے وہ اس کے لیے موت کا پروانہ لے کر آئی ہو۔ بابا نے کیوں؟ دھک دھک کرتے دل کی رفتار کو قابو میں کرتے پوچھنے لگی، جو کندھے اچکا کر جا رہی تھی۔ اوہ، تو برزل ابراہیم، تم نے میری موت کا سامان تیار کروا دیا، مطلب میرا آخری دن تھا آج کا۔ اپنے کمرے پر نگاہ دوڑاتی وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتی بوجھل دل لیے ناظر ایوان کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی برزل ابراہیم، مر کے بھی نہیں۔ اس لمحے اسے برزل ابراہیم سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جی ان کے کمرے میں بیٹھے سب لوگوں پر نگاہ دوڑاتی وہ ہاتھ مسلتی نم آنکھیں مہپارہ پر جمائے بولی، جو پریشان اور فکرمند نظر آ رہی تھی، تمہارا پرسوں نکاح ہے۔ ناظر ایوان کی اطلاع پر وہ بھوچکی سی ان کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو کسی اور الفاظ کی توقع کر رہی تھی۔ کل سے تم کالج نہیں جایا کرو گی، بلکہ پرسوں تک اس گھر سے پاؤں بھی باہر نہیں نکالو گی۔ کچھ مخالف لوگ تعاقب میں ہیں، اس لیے پرسوں ہادی کے ساتھ نکاح ہے تمہارا، اور رخصتی کچھ دن بعد۔ ناظر ایوان نے بات ختم کر کے اسے جانے کا اشارہ دے کر ان کے کمرے سے نکلتی وہ حیران و پریشان تھی، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بچ گئی۔ فکر نہ کرو، جس طرح میں رشتہ طلب کروں گا تمہارے بابا تمہیں ماریں گے نہیں، بلکہ محفوظ کریں گے۔ برزل ابراہیم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ گہرا سانس بھر چکی تھی۔ بابا، اس کا فارسیہ سے شادی کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ فارسیہ کے جانے کے بعد احسن نے سوال کیا، بلکہ سبھی اسی الجھن میں تھے۔ ان کو بھی برزل ابراہیم کے اس اقدام کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ صرف اپنے خوف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ڈر جاؤں اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں، ورنہ اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو بھائی صاحب، آپ کیوں اس سے دشمنی لے رہے ہیں؟ جو اس رات ہمارے گھر میں آ گیا، اب شادی کا کہہ رہا ہے، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تنزیلہ بیگم، جو اس سارے عمل سے خوفزدہ تھی، ناظر ایوان سے بولی، مگر ان کے چہرے پر برہمی کے آثار دیکھ کر خاموش ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، جو ان کو بھی چپ رہنے کا اشارہ ہی کر رہے تھے۔ وہ سوائے ڈرانے دھمکانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک میں ہوں، آپ لوگوں کو خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ بس کل تک جو کچھ ضروری ہے وہ کریں گے۔ میں نے ہادی سے بات کر لی ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل نکاح کرنے میں وہ 10 لوگ آئیں گے۔
ناظر ایوان کی بات مکمل سن کر ماپارا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، مگر اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس مجرم کے چکر میں میری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ ناظر ایوان نے پرسوچ نگاہیں دیوار پر ٹکا دی۔ اب ان کو کوئی مضبوط حکمت عملی کرنا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔